अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के दौर में अल्लाह पाक के पैगम्बरों की ज़िंदगी यकीनन हमारी ज़िंदगियों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। इसलिए अगर हम अपनी ज़िंदगी को इनके बताए हुए असूलों के मुताबिक ढाल लेंगे तो माशरे में एक बेहतरीन इंसान के तौर पर उभर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलें करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाइबल में इब्राहिम के नाम से जाने जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का टाइटल दिया गया है जिसका मतलब है अल्लाह का दोस्त। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत से अजीम पैगम्बरों के आबाओ अजदाद हैं, यानी कि बाप दादा हैं, और इनको ना सिर्फ इस्लाम में बल्कि ईसाईयत और यहूदियत जैसे मज़ाहब में काफ़ी ज़्यादा इज्जत हासिल है। कुरान पाक में जिक्र किया गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तल्लुक़ 25 पैगम्बरों से है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में 69 बार आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ इस्लामी स्कॉलर्स की मुख्तलिफ रवायात हैं। कुछ ने कहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 169 साल तक रहे, कुछ ने कहा कि 175 साल तक रहे और कुछ ने कहा कि 195 साल तक रहे। अलबत्ता तमाम रवायात से ये तो बात साबित है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 150 साल से ज़्यादा देर तक रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगम्बर हैं जो कि अल्लाह पाक की तरफ से काफ़ी बार आजमाए गए हैं, और इन चंद आजमाइश और चैलेंजेस के बावजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को अल्लाह के आगे एक गुलाम के तौर पर दिखाया। जैसा कि कुरान पाक की सूरत अल-नजम में आयत नंबर 37 पर अल्लाह पाक फरमाते हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्होंने हक और अतात और रसालत को पूरा किया। दोस्तों, अब हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बचपन की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज़र इब्न नाहोर के बेटे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के कदीम शहर बेबीलोनिया में पैदा हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकीन के घर में पैदा हुए थे। इनके वालिद बुतों की बेहतरीन मुजस्मा साजी के तौर पर जाने जाते थे। एक नौजवान बच्चे की तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद को देखते हुए पत्थरों और लकड़ियों से बुतों की मुजस्मा साजी बनाना शुरू कर दी। इस वक्त कुछ लोग पत्थरों और लकड़ियों के बुतों की इबादत करते थे, कुछ लोग सियारों, सितारों, सूरज और चांद की इबादत करते थे, कुछ लोग अपने बादशाहों की इबादत करते थे। अल्लाह पाक ने कम उम्री में ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दनाई और रूहानी समझबूझ तोहफे में अता फरमा दी थी। अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 51 में फरमाते हैं, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले से ही हिदायत दे दी थी और हम इनके हाल से वाकिफ थे। बचपन में ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये महसूस हो गया था कि इनके वालिद अजीब तरह के मुजस्मे बनाते हैं। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से पूछा कि आप ये क्या बनाते हैं, तो फिर इनके वालिद ने बताया कि ये खुदाओं के मुजस्मे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काफ़ी हैरान हुए और उन्होंने सोचा कि ये कभी खुदा नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने बेसाख्ता इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। एक बच्चे के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन मुजस्मों की कमर पर बैठकर उनसे खेलते, जैसा कि लोग खच्चरों और गधों की कमर पर बैठ जाते हैं। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मादरुख नामी मुजस्मा के साथ खेल रहे थे कि उनके वालिद ने देख लिया, तो उस वक्त उनके वालिद इनसे काफ़ी गुस्सा हुए और अपने बेटे को हुक्म दिया कि अब दोबारा इस मुजस्मा के साथ नहीं खेलना। तो इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से पूछते हैं कि इस मुजस्मा में क्या है। इसके 2 कान हैं जो कि हमसे बहुत बड़े हैं। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने जवाब दिया कि मेरे बेटे, ये मादरुख है, खुदाओं का खुदा, और इसके 2 बड़े कान इसकी सबसे ज़्यादा जहानत की अलामत है। तो इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हंस पड़े। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 7 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के हाथों के बनाए हुए मुजस्मों के बारे में महसूस किया कि ये ना तो खाते हैं, ना पीते हैं और ना ही बोलते हैं, हत्ता कि कोई आदमी इन मुजस्मों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर सकता था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि ये मुजस्मे इन लोगों को नुकसान और फ़ायदा पहुँचाएं। वहाँ के लोगों ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ था जो कि मुकम्मल तौर पर बुतों से भरा हुआ था। उन बुतों में से सबसे बड़ा बुत मंदिर के दरमियान में पड़ा हुआ था।
حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں اپنے والد کے ساتھ اس مندر میں گئے تھے تو اس وقت انہوں نے ان تمام پتھروں اور لکڑیوں کے بنے ہوئے بتوں کو بہت ناپسند کیا۔ جب لوگ اس مندر میں جمع ہوتے تو ان مجسموں کی بہت عزت کرتے، تو یہ سارا منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی، حتیٰ کہ لوگ ان بتوں کے سامنے مختلف چیزوں کے لیے بھیک مانگتے اور چیختے چلاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سب دیکھا تو انہیں پہلے تو یہ بہت عجیب لگا، لیکن بعد میں انہیں غصہ محسوس ہونے لگ گیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ان بتوں کے لیے سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو معلوم ہوا تو وہ اپنے بیٹے سے ان بتوں کی عزت کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ان بتوں کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد مندر میں آئے تو اس دن ان بتوں کے سامنے مندر میں ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس تہوار میں ایک پادری کھڑا ہو کر بتوں میں سے سب سے بڑے بت کی عظمت کے بارے میں خطاب دے رہا تھا۔ وہ پادری اس بت سے وہاں کے لوگوں کے پیار کی اور رزق کی بھیک مانگ رہا تھا، تو اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر موجود خاموشی کو توڑا اور اس پادری سے مخاطب ہوئے، او پادری، یہ تمہیں نہیں سن رہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ تم کو سنتا ہے؟ تو وہاں پر موجود تمام لوگ دیکھنے لگ گئے کہ یہ آواز کہاں سے آئی، تو پھر انہوں نے ڈھونڈ لیا کہ یہ آواز تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اس پر پادری غصے اور تشویش میں آ گیا۔ اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے وہاں پر موجود صورتحال کو پرسکون کیا اور لوگوں سے کہا کہ میرا بیٹا بیمار تھا، جس کی وجہ سے وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد دونوں مندر سے باہر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کے ساتھ بستر پر گئے اور کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سو جائیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سونا نہیں چاہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بستر سے اٹھے اور اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک پہاڑ پر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام اکیلے رات کے اندھیرے میں چلے جا رہے تھے، تو پھر انہوں نے وہاں پر موجود ایک غار کا انتخاب کیا تاکہ وہاں آرام کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس غار میں آرام کر رہے تھے وہاں سے آسمان بہت صاف دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر تک آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ انہوں نے سیاروں اور ستاروں کی طرف دیکھا جن کی اس زمین پر موجود کچھ لوگ عبادت کرتے تھے۔ ان کا جوان دل زبردست درد سے بھرا ہوا تھا اور وہ یہ سوچنے لگ گئے کہ ان چاند، ستاروں اور سیاروں کے پیچھے کیا ہے۔ یہ سوچ کر بہت حیران ہوئے کہ ان آسمانی چیزوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ چیزیں تو خود اپنے بنانے والے کی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر واپس آئے اور اپنے باپ اور لوگوں سے پوچھا کہ کون لوگ ان آسمانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کو قرآن پاک کی سورۃ الانعام میں آیت نمبر 74 سے 76 میں بیان فرمایا، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو کیا معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو۔ اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ جب رات نے ان کو ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ ان کو نظر آیا، کہنے لگے کہ یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے مجھے غائب ہونے والے پسند نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 77 سے 79 میں بیان فرمایا، پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں جن چیزوں کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے یکسو ہو کر اپنے نفس کو اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ جب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگے تو اللہ پاک قرآن پاک کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 80 سے 83 میں بیان فرما رہے ہیں، اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار چاہے۔ میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟ بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔
اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ اس ساری بحث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ آسمانی چیزیں خدا نہیں ہیں، ان کی عبادات نہ کیا کرو اور نہ ہی ان کو اللہ پاک کا شریک ٹھہراؤ۔ یہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو کہ کچھ وقت کے لیے ظاہر ہوتی ہیں اور پھر غائب ہو جاتی ہیں، تاہم اللہ پاک کسی بھی چیز کی بصارت کو ختم نہیں کرتا۔ کوئی بھی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں، وہ آخر کے بغیر اور بغیر غائب ہونے کے ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورت فصلت کی آیت نمبر 37 میں بیان کرتے ہیں کہ اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ خدا ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔ تو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو ایک اللہ پر یقین رکھنے اور صرف اسی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دیکھا کہ ان کے بیٹے بتوں سے نفرت کرتے ہیں تو ان کے والد نے ان سے کہا، او ابراہیم، تم نے میری بے عزتی کی ہے اور تم نے مجھ کو سب کے سامنے ذلیل کیا ہے۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورت مریم کی آیت نمبر 42 سے 45 میں بیان کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا ہے، تو میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ ابا، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ پاک کا نافرمان ہے۔ اے ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ پاک کا عذاب نہ آ پکڑے، تو آپ شیطان کے ساتھی نہ بنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد یہ باتیں سن کر جلدی سے اٹھے اور ان پر اپنا غصہ دکھایا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورت مریم کی آیت نمبر 46 میں ذکر ہے کہ اس نے کہا کہ ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگزشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ اس آیت سے یہ بالکل واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھروں سے مار دوں گا، اور جو کوئی بھی میرے خدا کے مخالف جائے گا تو اس کے لیے یہ بہت ہی مناسب سزا ہے۔ میرے گھر سے نکل جو، میں تمہیں اور زیادہ نہیں دیکھ سکتا۔ ایک نیک پیغمبر اور عقل مند بیٹے کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بے وقوف محسوس نہ کرایا اور نہ ہی اپنے والد کے ساتھ بے قدری سے بحث کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے منہ سے اتنے سخت الفاظ اور قتل کی بات سنی تو انہوں نے پیغمبروں کی اخلاقیات میں رہتے ہوئے اپنے باپ سے ایک مکالمہ کیا اور آہستہ سے کہا، جو قرآن پاک کی سورت مریم کی آیت نمبر 47 اور 48 میں ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے السلام علیکم کے بعد کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کی آپ اللہ کے سوا پکار کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے گھر کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنے لوگوں کو اللہ پاک کی تخلیق کی خوبصورتی اور اس کی طاقت، حکمت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائل کرنے کی کوشش کی، تاہم لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی اور بت پرستی کے ساتھ چمٹے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ ایسا کریں گے کہ ان لوگوں کا بت پرستی سے یقین اٹھ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ دریا کے دوسرے کنارے ایک بہت بڑا جشن ہے جس میں سب شہر کے لوگوں نے شرکت کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر کے خالی ہونے تک کا انتظار کیا اور اس کے بعد فوراً محتاط رہتے ہوئے سیدھے مندر کی طرف چلنے لگ گئے۔ شہر کی ساری گلیاں بالکل خالی تھیں کیونکہ شہر کے لوگ دریا کے دوسرے کنارے جشن میں شریک تھے اور مندر کا پادری خود شہر کے باہر کسی جشن میں گیا ہوا تھا، اس لیے مندر بھی بالکل سنسان تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تیز کلہاڑا اپنے ساتھ لے کر مندر میں گئے تھے۔ انہوں نے لکڑی اور پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے خداؤں کے سامنے کھانا رکھا اور ان سے کہا کہ اس کھانے کو کھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کے گرد گھومتے ہوئے ان سے پوچھا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ الصفات میں بیان کیا گیا ہے کہ پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی سے کلہاڑا اٹھایا اور پھر ان جھوٹے خداؤں کو توڑنا شروع کر دیا جن کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی تمام بتوں کو توڑ دیا۔ انہوں نے اپنا کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ یہ لگے کہ اس نے باقی تمام بتوں کو توڑا ہے۔ ان سب جھوٹے خداؤں کو توڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکون محسوس کیا۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اقرار کو پورا کیا اور لوگوں کو ان کی بے وقوفی اور ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنے کا ایک عملی ثبوت دیا۔ جب لوگ جشن سے واپس آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے خدا ٹکڑوں میں ٹوٹے ہوئے پورے مندر میں بکھرے پڑے ہیں۔ پھر سب یہ سوچنے لگ گئے کہ ان سب کی وجہ کون ہو سکتا ہے۔ آخر میں وہ جان گئے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ سب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوگا، جو کہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کے لیے مدعو کرتا تھا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 59 سے 61 میں بیان کیا گیا ہے کہ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ گواہ رہیں۔ انہوں نے جلدی سے ابراہیم علیہ السلام کی حاضری کا مطالبہ کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس آئے تو وہ پوچھتے ہیں کہ اے ابراہیم، بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا۔ اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ جس پر ابراہیم نے کہا، پھر تم اللہ پاک کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکے اور نقصان پہنچا سکیں؟ توف ہے تم پر جن کو تم اللہ پاک کے سوا پوجتے ہو، اور ان پر بھی کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے منطقی دلائل کے ساتھ ان کو دبائے رکھا، تاہم ان لوگوں کے تکبر نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی بے وقوفی کو مان لے۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے اپنی اختیار کی طاقت کا استعمال کیا، جیسا کہ عام طور پر ظالم کرتا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑے رکھا اور اپنا بدلہ لینے کے لیے تدبیریں سوچنا شروع کر دیں۔ دوستو، قرآن پاک نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے بتوں کو توڑا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی۔ تاہم یہ ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت جوان تھے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 60 میں ذکر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ بت پرست یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ بتوں کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کے ارادے سے ایک بڑی ساری آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ تمام کافروں نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے خداؤں کی خدمت کے لیے سب لوگ لکڑیاں اکٹھی کریں۔ کچھ دن تک سب لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے، پھر انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور اسے لکڑیوں کے ساتھ بھر دیا، اور پھر اس گڑھے میں موجود لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ پھر وہ ایک بڑی ساری گلیل لے کر آئے تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گلیل کے ساتھ آگ میں پھینک سکیں۔ ان ظالم کافر لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کو رسیوں سے باندھ دیا اور اس کے بعد آپ کو اس گلیل کے اوپر رکھ دیا۔ آگ بہت زیادہ تیز تھی اور اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ کیونکہ اس گڑھے کی تپش بہت زیادہ تھی، اس لیے لوگ اس گڑھے سے کافی دور کھڑے ہوئے تھے۔ اچانک پادریوں کے چیف نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دو۔ اللہ پاک کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، او ابراہیم، کیا آپ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے آپ سے کسی چیز کی طلب نہیں۔ ان ظالم مکار جھوٹے لوگوں نے گلیل کو چھوڑا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، لیکن ان کا نزول آگ میں اس طرح ہوا کہ جیسے ان کے قدم ایک ٹھنڈے باغ میں نازل ہوئے ہیں۔ آگ کے شعلے ابھی تک بھڑک رہے تھے، لیکن انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل بھی نہیں جلایا، جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 59 میں فرماتے ہیں،
ہیں، ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ پاک کے حکم کی تابع تھی، اس لیے ٹھنڈی ہوگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں سے نجات دلانے کا ذریعہ بن گئی۔ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن کے ساتھ ان ظالم لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بالکل ایسے پرسکون ہو کر بیٹھے رہے جیسے کہ وہ ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ وہ اللہ پاک کی تعریف اور تسبیح کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں صرف اپنے اللہ پاک کے لیے پیار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل ڈر یا خوف سے نہیں بھرا ہوا تھا، ان کا دل صرف اپنے اللہ پاک کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ بے شک جو اللہ سے پیار کرتا ہے وہ کبھی ڈر یا خوف محسوس نہیں کرتا۔ لوگ، پادری اور پادریوں کے چیف کافی فاصلے سے آگ کو دیکھ رہے تھے۔ کیونکہ یہ آگ بہت زیادہ تیز تھی اس لیے قریب آتے ہی ان کا چہرہ جلنے لگ جاتا اور تقریباً دم گھٹنا شروع ہو جاتا۔ آگ بہت طویل وقت تک بھڑکتی رہی، جس پر کافر لوگ کہنے لگے کہ اب اس آگ کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ جب لکڑیاں مکمل طور پر جل چکی تھی تو وہاں پر موجود لوگ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گڑھے سے بالکل صحیح سلامت باہر آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے چہرے دھواں کی وجہ سے کالے ہو گئے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ مبارک اللہ پاک کے فضل اور روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہارتا ہوا محسوس کیا تو انہوں نے حیرت سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 70 میں فرماتے ہیں، اور ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ اس معجزے سے وہ ظالم لوگ کافی شرمندہ ہوئے، لیکن ان کے دلوں میں غصہ کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ اس معجزے کے بعد بہت سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یقین کرنے لگے اور اللہ پاک کی وحدانیت کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کے خلاف ایک قطعی استدلال قائم کیا ہوا تھا، اور وہاں پر موجود ایسے حکمران جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، ان کے لیے اللہ پاک کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سوائے استدلال کے کچھ نہیں تھا۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہاں پر موجود جھوٹے حکمران کے درمیان ہونے والی کچھ گفتگو موجود ہے۔ اگرچہ قرآن پاک میں اس حکمران کا نام تو نہیں ظاہر ہوا، لیکن بہت سے تاریخی ذریعے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ نمرود یا نمرود تھا۔ نمرود اپنی دولت اور طاقت کی وجہ سے کافی زیادہ مغرور ہو گیا تھا۔ وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ تخلیق کرنے کی طاقت اس کے قبضے میں ہے اور اپنے لیے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ بیبیلون کے بادشاہ نمرود نے جب یہ سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی نقصان کے جلتی ہوئی آگ سے باہر آ گئے ہیں تو اسے یہ محسوس ہوا کہ اب اس کی حکمرانی خطرے میں ہے اور وہ اپنی ساری طاقت کو کھو دے گا، کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک کا سچا پیغمبر مان کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور اللہ پاک پر یقین کرنے لگ گئے تھے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث کرنا چاہتا تھا اور اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں ہی بادشاہ ہوں اور ابراہیم اور اس کا اللہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ نمرود اپنے خدا کے رتبے کے لیے بہت زیادہ خوف زدہ تھا، کیونکہ وہ اپنے اس رتبے کو کسی عام انسان کے سامنے چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے نمرود نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے محل میں بلایا اور ان سے مکالمہ کیا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو غرور کے سبب کہ اللہ پاک نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا جلانا اور مارنا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا اور اللہ پاک بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جیسا کہ اس آیت میں بھی اس بادشاہ کا نام کا ذکر نہیں کیا، تو اس لیے بادشاہ کا نام جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ قرآن پاک میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس بادشاہ کے درمیان ہونے والی زیادہ گفتگو کو بیان نہیں کیا گیا۔ بادشاہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان گفتگو اس طرح سے شروع ہوئی کہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کو پرانے خداؤں کو ترک کر کے ایک نئے خدا کی عبادت کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہو۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا موجود نہیں۔ پھر اس متکبر بادشاہ نے کہا کہ تمہارا اللہ ایسا کیا کر سکتا ہے جو کہ میں نہیں کر سکتا؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نرمی سے کہا میرا اللہ پاک وہ ہے جو کہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو اس پر بادشاہ نے تکبر کے ساتھ جواب دیا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بادشاہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس لیے انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کیسے زندگی اور موت دے سکتے ہو۔
تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو کیا تم اسے مغرب سے نکال سکتے ہو؟ اس پر بادشاہ خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب میں کیا کروں یا کیا کہوں۔ نمرود کی خاموشی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام محل سے چلے گئے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سچ ہر جگہ پھیلنے لگا۔ اس طرح لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزہ اور آگ سے بغیر نقصان کے باہر آنے اور بادشاہ کو خاموش کرنے کی باتیں ہر جگہ کرنی شروع کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ پر یقین کرنے کے لیے اپنی دعوت کو جاری رکھا اور لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہر طرح کی رہنمائی کو استعمال میں لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یقین دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے لوگوں کے لیے اس قدر عزت اور پیار کے باوجود وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ سنتے اور اکیلے چھوڑ کر چلے جاتے۔ اگرچہ کافی زیادہ تعداد میں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ پر یقین تو کرنے لگ گئے تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں میں سے صرف ایک مرد اور ایک عورت اللہ پر ایمان لائے تھے۔ عورت کا نام سارا تھا، جو کہ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بنی، اور مرد کا نام لوط تھا، جو کہ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک پیغمبر بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ کوئی شخص بھی ان کے بلانے کے باوجود ایمان لانے کو تیار نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانے کا فیصلہ کیا۔ ہجرت کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی کہ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے بھی تھے کہ ان کے والد اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 114 میں فرماتا ہے، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کا سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ پیغمبروں کی زندگیوں میں سے ہم نے یہ دوسری بار ایک چونکا دینے والا واقعہ دیکھا۔ ایک واقعہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ باپ اللہ کا پیغمبر ہے اور بیٹا کافر تھا، اور ایک واقعہ میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ باپ ظالم ہے اور بیٹا اللہ کا پیغمبر ہے۔ البتہ دونوں واقعوں میں یہ جاننے کو ملا ہے کہ ایک سچا مومن اللہ پاک کے دشمن سے پاک رہتا ہے۔ تاہم دونوں واقعوں میں اللہ پاک ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ انسانوں کے درمیان تعلق کو برقرار رکھنے والا رشتہ خون کے رشتے کی بجائے وفاداری کا رشتہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ وفاداری صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر کے لوگوں اور والد کو چھوڑ کر اپنی بیوی اور لوط کے ساتھ ایسے شہر کی طرف اپنے سفر کو جاری کیا جو کہ ار کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حرم نامی جگہ پر چلے گئے اور پھر فلسطین شہر کی طرف چلے گئے، جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک کی سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 26 میں فرما رہے ہیں، بس ان پر ایک لوط ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ فلسطین جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر چلے گئے۔ اپنے اس سفر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، غریبوں کی مدد کی اور لوگوں کو اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے دعوت دی۔ مصر میں بیبیلون کے بادشاہ جو کہ ایک سلطان تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس بادشاہ کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے، تو اس نے سارہ سے کہا، اللہ سے کہو کہ میرے ان ہاتھوں کا علاج کر دے۔ تو اس پر آپ علیہ السلام کی بیوی سارہ نے اللہ پاک سے خواہش کی کہ اس بادشاہ کے ہاتھوں کو ٹھیک کر دیں، تو اللہ پاک نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا۔ اس بادشاہ نے دوسری بار پھر آپ علیہ السلام کی بیوی سارہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کے ہاتھ سخت کر دیے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی بیوی سارہ کی خواہش پر اس بادشاہ کے ہاتھ دوبارہ ٹھیک کر دیے۔ اس وقت اس بادشاہ کو یہ محسوس ہوا کہ سارہ کوئی عام عورت نہیں۔ اما سارہ کے وہاں سے جانے سے پہلے اس بادشاہ نے اپنی ایک حاجرہ نامی غلام کو یہ حکم دیا کہ تم ایک غلام کی حیثیت سے سارہ کے ساتھ جاؤ۔ اما سارہ اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتی تھیں کہ ان کو اولاد کی خواہش ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ الصفات کی آیت نمبر 100 میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بیان کیا، اور وہ دعا یہ تھی، اے میرے اللہ مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اب بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہیں اور اس قابل نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دے سکیں۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ تجویز دی کہ وہ ان کی غلام حاجرہ سے شادی کر لیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے آپ کو اولاد عطا کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب بیوی کی اس نصیحت کو قبول کیا اور حاجرہ سے شادی کر لی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اماں حاجرہ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش ہوئے۔
जिस पर उन सब ने जश्न मनाया और अल्लाह पाक की इस खूबसूरत और अजीम अतात पर अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा किया। कुछ स्कॉलर्स ने यह कहा है कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी तो उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़यामत के बारे में सवालात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अपने अल्लाह की इबादत करते रहे और लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने के लिए बहुत संजीदगी के साथ दावत देते रहे, लेकिन वो जानते थे कि इस दुनिया में हमारे ये दिन आर्जी हैं और ये दिन मौत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और फिर आखिर में क़यामत आ जाएगी। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि फैसला के दिन तमाम मरे हुए लोग किस तरह जिंदा हो जाएंगे। तो इस पर अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि 4 परिंदे लाओ और इन सब को ज़िबा करके टुकड़ों में तकसीम करो और इन सब के जिस्मों के टुकड़ों को आपस में मिला दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक उन परिंदों को 4 हिस्सों में तकसीम किया और तमाम हिस्सों को आपस में मिलाने के बाद इन हिस्सों को 4 पहाड़ों की चोटी पर रख दिया। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि इन परिंदों को अल्लाह का नाम लेकर वापस आने के लिए कहो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन परिंदों को अल्लाह पाक का नाम लेते हुए वापस बुलाया, जिस पर सब परिंदों के जिस्म के हिस्से आपस में जल्दी से इकट्ठे होकर दोबारा जिंदा हो गए। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरत अल बकरा की आयत नंबर 260 में फरमाते हैं, और याद कर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ परवरदिगार मुझे दिखा तू मरों को क्यों कर जिंदा करेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया क्या तुम इस बात को बावर नहीं किया। उन्होंने कहा क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूँ कि मेरा दिल इत्मीनान कामिल हासिल कर ले। अल्लाह पाक ने फरमाया कि 4 उड़ने वाले जानवरों को पकड़वा कर अपने पास मंगवा लो और टुकड़े टुकड़े करा दो, फिर उनका हर एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रखो और फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे, और जान रखो कि खुदा गालिब और साहिब हिकमत है। इमाम इब्ने खतीर बयान करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और अपने पोते हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ फलस्तीन के एक गाँव जो कि हेब्रोन कहलाता है वहाँ पर दफन है। इन तमाम पैगम्बरों की कब्रें मुबारक मस्जिद खलील जो कि मस्जिद इब्राहीम के तौर पर जानी जाती हैं में मौजूद हैं। तो दोस्तों चंद ऐसे सबक जो कि हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इन तमाम वीडियोस में देखे वो ये हैं। अपना यकीन हमेशा अल्लाह पर रखें, हमेशा अपने वालिदैन के साथ अच्छे रहें और इनकी बेइज्जती ना करें, तमाम हालात में सब्र करें और अल्लाह पर ईमान रखें, और अल्लाह ताला ही तमाम जानदारों को मारने वाला है और इन सब को दोबारा जिंदा करने की सलाहियत रखता है। और इसके अलावा हमें ये सबक भी मिलता है कि ऐसी चीज़ें जो कि हमें बहुत अजीज हैं उनको अल्लाह की राह में कुर्बान करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम मुसलमानों के दिलों में बहुत ज़्यादा इज्जत और एजाज़ हासिल किया हुआ है। ये तमाम पैगम्बरों में से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आला पैगम्बर हैं। जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो दुरूद इब्राहीम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम का भी जिक्र करते हैं, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत इब्राहीम इस्लाम पर भी दरूद भेजते हैं, जो कि हर मुसलमान के लिए अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म है और ये रोजे क़यामत तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो दोस्तों ये थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में तमाम वाक़यात। अगर हमारी ये काविश आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो वो आपको बर वक्त मिल सके। जाने से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तमाम वाक़यात के बारे में अपनी राय का इजहार कीजिएगा।